हेलो एंड वेलकम टू दो राय। आज के प्रोग्राम में पहले हिस्से में हम बात करेंगे कुलभूषण जाधव की वाइफ और मदर जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं एक कॉन्सुलर विज़िट के लिए। फिर बात करेंगे शाहज़ेब खान के केस और उनका रीट्रायल के बारे में, और फिर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे चीफ जस्टिस के मेयो हस्पताल विज़िट और कुछ बयानात उनके, और आखिर में हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे जो कारकर्दगी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की एजुकेशन में और कुछ रीसेंट जो परफॉर्मेंस रैंकिंग्स आई हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में इम्तियाज़ गुल साहब है, बाकिर सजाद, थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। तो पहले इम्तियाज़ साहब ये ज़रा बताएं कि ये जो कल का विज़िट है ये क्यों अहमियत रखता है? जी, बड़ी अच्छी बात है कि एक इंतहाई सख्त किस्म के हालात हैं, कशीदगी है दोनों मुल्कों के दरमियान, और इसमें हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया कि कुलभूषण की बेगम को और उनकी वालदा को यहाँ पे आने दिया जाए। एक बहुत बड़ी पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज है पाकिस्तान के लिए। अब उसमें देखना यह है कि इसको हम प्ले अप किस तरह करते हैं, दुनिया पे किस तरह इस मिसाल के ज़रिए बावर कराया जा सकता है कि वाक़तन एक भारतीय निजात या भारतीय शख्स को बलूचिस्तान से गिरफ़्तार किया गया है। ऐसा शख्स जो कि बज़ाहिर कारोबार करता है ईरान में, लेकिन वो बलूचिस्तान में कहीं पे पाया गया, और ये कि असल में वो हिंदू है लेकिन एक मुसलमान के नाम पे ईरान में कारोबार कर रहा था। ये मेरा ख़्याल है कि कुछ लोग इसको कहते रहे कि प्राइस कैच है, यानी इंतहाई अहम सोने की चिड़िया है जो पाकिस्तान के हाथ आई। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसको अब सिर्फ सोने की चिड़िया के तौर पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि ये एक ऐसा मौका है कि इसको हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जी पहले थोड़ा सा कि इन्होंने नहीं इख्तलाफ नहीं, इस दफ़ा ये लुक्ड एट द लाइक प्रोपेगेंडा पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिक रिलेशनिंग एक्सरसाइज। मैं थोड़ा सा उसको टेक्निकल एस्पेक्ट से देखूंगा। आपको इस चंद दिन पहले दिसंबर की 13 तारीख को पाकिस्तान ने काउंटर मेमोरियल जमा कराना था, और ये मूव उसके इर्द गिर्द आई। मतलब उससे पहले ये आपने देखा होगा मूव आ गई थी कि पाकिस्तान ने उनको ऑफर कर दिया उनकी मदर को। अब जब हम थोड़ा सा जो ICJ के केस इस पर्सपेक्टिव में देखें तो वहाँ पर जो भारत की पिटीशन ये थी कि इन्होंने हमें जो वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस है उसकी आर्टिकल 36 की ये वायलेशन कर रहे हैं जब इन्होंने हमें ये डिनाई किया है। ठीक है, अब वो केस वहाँ पर एक प्रोसीडिंग चल रही है। अब इसके साथ टाइम करने का मकसद था कि आप अपने केस को स्ट्रेंथन करें, थोड़ा सा परसेप्शंस इंप्रूव करें वहाँ जो केस चल रहा है। ये जो मूव है इनकी, इसमें उनकी मदर भी जा रही हैं, उनकी वाइफ भी जा रही हैं। ओरिजिनली वाइफ थी, बाद में भारतीय रिक्वेस्ट पे मदर और उनके इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर को बीच में डाला गया। तो ये मकसद परसेप्शंस के अलावा दूसरा जो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा जो है कि उसको जो इंडियन पिटीशन है उसको इन्फ्रैक्चर्स नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है कि VCCR के तहत ये वायलेशन हुई तो जो उनके राइट्स हैं वो उसी वक्त से इफेक्टिव हो जाते हैं जब वो गिरफ्तार हुआ। इन्होंने 23 तारीख को नोटिफाई किया कि ही हैज़ बीन कैप्चर्ड, मार्च की 23 तारीख को पिछले साल, तो उसी वक्त भारत ने कॉन्सुलर एक्सेस की दरख्वास्त डाल दी थी। तो ऐसे केसेस ICJ के सामने आए हैं पीछे। मैं US और मैक्सिको का ऐड अ क्वेश्चन टू दिस, यही आपकी बात है इसी पे। ये जो सवाल अब ये है कि क्या दिन अब जो ये हो रहा है टू लिटिल टू लेट, बिकॉज जो उनका केस प्रेडिकेटेड है वो उसी पे है कि जिस टाइम पे अरेस्ट हुआ था और कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिला, और उसका एक जो फॉलो अप सवाल ये भी है कि जो भी उसकी इंटेलिजेंस वैल्यू थी एट सम पॉइंट जब वो एग्जॉस्ट हो, तो क्या हमें उस वक्त देना चाहिए था बहुत अर्लियर ऑन? बिल्कुल देना, मतलब लीगली ये था कि उसको दे देना चाहिए था कॉन्सुलर एक्सेस। ये उस वक्त आपके जो कॉम्प्लिकेशन, लीगल कॉम्प्लिकेशन आ गई है, अब आपके ऊपर एक रेस्ट्रेनिंग फैक्टर लगा हुआ है। मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा था कि एग्जांपल्स मौजूद हैं जहां पर मुल्कों ने सब्सिक्वेंट स्टेज पे कॉन्सुलर एक्सेस दिया। वेना केस है मैक्सिको वर्सेस US, जिसमें उन्होंने बाद में दिया लेकिन केसेस चलते रहे फिर भी, और कोर्ट ने ओरिजिनल जो प्लेंटिफ है उसके हक में फैसला दिया। अब यहाँ तक जहाँ के तक फैसले का ताल्लुक है तो पाकिस्तान जो इससे गेन कर सकता है वो ये है कि एटलीस्ट जजेस के सामने प्रूव कर सकता है कि हम इन गुड फेथ एक्ट कर रहे हैं, हमारे कोई मेलिफाइड इंटेंशंस नहीं थे। तो वो थोड़ी बहुत जो जब जजमेंट देंगे तो उसमें उनको थोड़ा सा लैटिट्यूड थोड़ा सा दे देंगे, शायद अब उनकी जो सर्कमस्टांसेस थी उस वक्त उनको वो अलाउ नहीं कर उन्होंने किया। वैसे इम्तियाज़ साहब, एक
ذرا سا ڈائسی کچھ سوال آپ کے لیے. وہ یہ کہ سینٹنس ٹو ڈیتھ, پھر ایپلیٹ وہ بھی ملٹری کورٹ سے ڈینائی ہوا, اب مرسی پٹیشن COS کے ساتھ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی ویلیو ہے ان کی, وہ ویلیو ایک لحاظ سے آپ نے انٹرنیشنلی بتا دیا, ایک ٹرائل بھی چل رہا ہے, ٹرائل کے دوران تو آپ ایکسیکیوٹ اٹ وڈ بی دا رانگ تھنگ ٹو ڈو, لیکن کیا یہ مرسی پٹیشن ایکسرسائز کرنا چاہیے؟ اگین وہی جو ہم بات کر رہے تھے ارلیئر کہ ابھی جو اس موو سے کچھ بینیفٹس آ رہے ہیں. دیکھیے ایونچولی تو شاید ہوگا یہی, مجھے کوئی اتنی امید نہیں ہے کہ جو اس کو سزا ہوئی اس پہ عمل درآمد ہوگا. اول تو دیکھیں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بین الاقوامی تعلقات میں یا ملٹی لیٹرل تعلقات میں یہ اصول وغیرہ جو ہیں یہ ثانوی حیثیت کے ہوتے ہیں. چاہے ویانا کنونشن ہے, چاہے جنیوا کنونشن ہے, جب ممالک کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو پھر ان تمام کنونشنز کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. آپ کو یاد ہو کہ جب عراق کی جنگ ہو رہی تھی اور اس میں جب امریکی فوجی پکڑے گئے, اس وقت امریکہ نے شور مچانا شروع کر دی کہ ان کو میڈیا پہ کیوں دکھا رہے ہیں, حالانکہ اس سے پہلے جو کچھ وہ عراقیوں کے ساتھ کر رہے تھے تمام کچھ میڈیا پہ آ رہا تھا. تو اس لیے اول تو بات یہ ہے کہ ویانا جتنے بھی کنونشنز ہیں یہ ثانوی حیثیت ہے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ تمام کیس جو پاکستان کر سکتا تھا وہ انہوں نے کر لیا ہے. اس میں اب جیسے شروع میں میں نے کہا کہ اس کو ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ضرور استعمال کرنا چاہیے. ہمارے پاس وہ ایک اپرچونٹی ہے, ایک موقع ہے, اور اس کا ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا ایک چیز باقر, یہ میڈیا کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سے بھی میڈیا نے بہت انٹرسٹنگ طریقے سے کور کیا تھا پاکستان میں. جب ہماری اوپننگ سٹیٹمنٹ تھی ICJ میں جب انڈیا کی تھی, وہ لٹرلی یہ تھا کہ دیکھو شاٹ مار دی ہے, چکا, ٹھیک ہے, وہاں سے گوگلی آ گئی ہے. ان چیزوں کو ان فریم آف لینس سے سمجھنا کیا ٹھیک بات ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. انڈیا پاکستان کی اتنی سینسٹیو مطلب ریلیشن شپ ہے کہ میڈیا ہائپ جو ہے وہ نیچرل ہے, چاہے یہ کیس ہو یا کوئی اور ہو, چاہے آپ کا کرکٹ میچ ہی ہوتا ہے, آپ دیکھیں کتنا اس پہ میڈیا فوکس چلا جاتا ہے. خیر بنتا ہے. ہاں لیکن نہیں, یہ ایسے ایشوز کے اوپر یقیناً بہت زیادہ جو انٹرپریٹیشنز آئی ہیں میڈیا میں وہ کیونکہ لوگوں کو اس طرح سے جو یہ کمپلیکسٹیز اس کی انٹرنیشنل لا کی سمجھ نہیں آتی, اس سے ایکسپیکٹیشنز بھی غلط ڈیولپ ہوئی. تھوڑا سا اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے تھا, لیکن بٹ آئی تھنک اٹس واز اے نیچرل ایکسپریشن جو میڈیا کی طرف سے آیا. میڈیا الوف نہیں رہ سکتا تھا اس ساری سچویشن میں. ٹھیک ہے, وی آر گوئنگ ٹو گو انٹو اے بریک ناؤ. آفٹر دی بریک ویل ہیو مور دو رائے. ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب ہم بات کریں گے شاہ زیب خان مرڈر کیس کے بارے میں. یہ کیس اب پھر ٹرائی ہونے والے. اچھا امتیاز صاحب, پہلے سوال تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اس کیس پہ اب جو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کافی اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, یہی کہ شاید حکومت نے اتنی پروٹیکشن نہیں دی شاہ زیب خان کے فیملی کو. پھر ایک لحاظ سے ایک غلطی جو کورٹ سے بھی ہوئی ہے کہ ATC میں ٹرائی کیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں ٹرائی نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں ایک سینٹرل ایک اور چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ چند سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک دفعہ پاکستان میں کسی کوئی اسلامک نیچر لا پاس ہوتی ہے, اس میں پھر ایک لحاظ سے اگر کوئی کریکشن کرنی ہوتی ہے, بیکاز لا تو ڈائریکٹ قرآن سے تو نہیں اٹھاتے, خود یہ بناتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے اب بلیسفیمی لا جو یہ 5 بلاگرز تھے ان کے ان پہ اپلائی تو نہیں ہوا, لیکن ایک ایلیگیشن آ گئی اور وہ ایلیگیشن ہی کافی تھی. اب قصاص اور جو دیت لاز ہے, اب اس میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے سالوں میں وہ یہی ہے کہ لوگ پریشر کر لیتے ہیں, وہ کوئی ارینجمنٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور کبھی معافی ایسی ہوتی ہے بھائی نے بہن کو مار دیا, باپ نے معاف کر دیا. تو اب اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پہ دیکھیں ہمارے ملک میں کوئی مربع اچار سا بنا ہوا ہے قوانین کا. اینگلو سیکسن لا بھی ہے, اسلامی قوانین بھی ہیں, اور اس میں پھر پنچایتیں بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کاؤنسلز بھی اور رواج بھی آ گئے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک شاید عمراء کے لیے ہے کہ جو دن دہاڑے لوگوں کے سامنے آپ قتل کر کے بھی پیسے دے کے پھر جان چھڑا لیتے ہیں. تو وہ جو
سپریم کورٹ نے گزشتہ پاناما کیس میں کچھ حوالے دیے تھے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن وہ شاید یہ صحیح تھا کہ آپ کے پاس اگر طاقت ہے، سیاسی اقتدار ہے آپ کے پاس، یا پیسہ ہے یا ایگزیکٹو پاور ہے، تو اس کے ذریعے آپ کچھ بھی کر لیں، اس سے آپ مطلب آپ کو سزا نہیں ہوگی۔ اب جو اس نوجوان کا قتل ہوا اور اس کو مارنے والا تھا، آپ دیکھیے کہ جس قسم کے مناظر ہم اسکرین پہ دیکھتے تھے کہ وہ عدالت میں آ رہا ہے یا عدالت سے لے جایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ وکٹری سائنس دے رہا ہے، یہ دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سے کلیئر ہو گیا تھا، واضح ہو گیا تھا کہ پیسے کی بنیاد پہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کو یہاں سے نجات مل جائے گی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو قوانین ہیں جو ایک ہمارے آرمی کے ایک آمر نے، جنرل ضیاء الحق نے یہاں پہ متعارف کروائے، اس کے تحت ہمیں امریکی جو جاسوس تھا ریمنڈ ڈیوس، اس نے فائدہ اٹھایا، اس کو بھی بھیجنا پڑ گیا تھا۔ اب دیکھیے کتنا سبکی تھی اس ملک کی کہ اس شخص نے دن دہاڑے 2 پاکستانیوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد $1-2 ملین اس کے گھرانے کو مل گئے اور جو مقتولین تھے، اور اس کے بعد وہ گیا، بلکہ اس کی کتاب بھی لکھ دی، اپنے وہ بہادری کی داستان بھی اس نے اپنی کتاب میں لکھ ڈالی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں بھی شاہ زیب کے جو قاتل ہیں وہ بھی پھر بعد میں اپنی بہادری کی داستان لکھ کے لوگوں کو بتائیں کہ کتنے کروڑ روپے انہوں نے دے کے جان چھڑا لی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا کرٹیکل ایشو ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ جو ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آیا ہم یہ الاؤ کریں کہ پیسے کی بنیاد پہ آپ چاہے 10 قتل کر لیں، آپ کی جان چھڑائی، آپ خواتین کے ساتھ زیادتی کر لیں، آپ کو سزا نہیں ملے گی۔ اچھا، اب ایک باقر بھائی سوال یہ ہے کہ امتیاز صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ سوچ لے اس پہ، لیکن اتنا وقت اس پہ بھی چل گیا، ابھی تک نہیں سوچا۔ اگر اس کے لیے کسی قسم کی پولیٹیکل کنسنسس، یہ بھی ایک مشکل کام ہے، آپ کو پتہ ہے کسی نے اس پہ بات بھی کر لی، ٹھیک ہے نا، JUIF بھی اٹھ جائے گی، سب اٹھ جائیں گی، اس کی کنسنسس، اور پھر وہی ایلیگیشنز آ جائیں گی کہ یہ تو ہے ہی سارے یہودے، یہ پتہ نہیں کس کے ڈکٹیٹس پہ، ایجنٹس پہ، تو یہ اس پہ چینج کیسے آئے گا؟ تھوڑا سا میں اس میں جو آپ کی پہلے ڈسکشن سے کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ایک لا کوئی بھی ہو، یہ قصاص و دیت کا بھی ہے، اب 27 تقریباً سال سے موجود ہے یہ لا، اور یہ ہمیشہ سے جب بھی اسی طرح کے کیسز آتے ہیں، جیسے ریمنڈ ڈیوس کا آیا، یہ شاہ رخ جتوئی کا کیس آیا، تو یہ فلیش ہوتی ہیں تو اس کی ویکنیسز سامنے آتی ہیں۔ لا کوئی بھی برا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جسٹس ڈسپینس کیا جائے۔ اب مسئلہ جہاں پر ہم نہیں دیکھ رہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری سوسائٹی کی اپنی ویکنیسز، ابھی امتیاز صاحب نے بھی اس طرف ریفر کیا کہ ہماری سوسائٹی میں ایک ٹریڈیشن بن چکی ہے، کلچر بن چکا ہے کہ جو پاورفل ہے، جو رچ ہے، وہ اپنا اسرٹ کرتا ہے غریب کے اوپر، غریب نہ بھی ہو۔ اب شاہ زیب کی فیملی لازمی بات ہے یا غریب نہیں، لیکن سٹیچر میں فرق تھا دونوں کی، جو سوشل سٹینڈنگ تھی اس میں فرق تھا، تو انہوں نے بڑے ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ دیکھیں وہ تو جو ہمارے ہسٹوریکل کیسز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پریشرائز کر لیتے تھے تو وہ قانون اس میں آتا ہی نہیں تھا، یہاں تو قانون سے سینکشن مل رہا ہے، قانون سے سینکشن، اس کا ابیوز ہو رہا ہے، قصاص اور دیت۔ جو قرآن پاک کے جو یا اسلام کا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیومن لائف ہے اس کی سیکرڈنس ہے، وہ تو یہ نہیں چاہتی کہ بے انصافی ہو۔ اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم اس میں بینیولنس کا بھی لیسن دیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اس میں جو اوور رائڈنگ کلاز ہے کہ قصاص میں زندگی ہے سوسائٹی کی، قصاص ہے کہ آپ نے مجھے جتنا ڈیمیج کیا میں آپ کو اتنا ڈیمیج کروں، مطلب اسی لیول پہ ایٹ پار آپ کو سزا ملنی چاہیے۔ آپ نے قتل کیا، یو شوڈ بی کلڈ، ٹھیک ہے نا، آپ نے میرا ایک ہاتھ کاٹا، میں ابھی آپ کا ایک ہاتھ کاٹوں، تو وہ ایک لا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قاضی کا بھی اپنا ڈسکریشن بھی ہے، ضروری ہے کہ آپ منوان اس کو نہیں، اور اس کے بعد اب جب دوسری سٹیج آ جاتی ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے بات کی نا، وہ وکٹری سائنس بنا رہا تھا، یا اس کے پورے کیس میں دیکھیں کہ جوڈیشل سسٹم سے بھاگنے کے آپ کو مختلف دیکھا جاتا ہے، سوسائٹی بھی اس کی، مطلب سوسائٹی کہہ رہا ہوں، جو گورننگ جو رولنگ کلاس ہے وہ بھی اس کے ساتھ تھی اس سارے پروسیس میں، وکٹری کے سائنس بنا رہا ہے، جو اگر آپ کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں جیسے دیت کے لا میں سے کیا ہوا، وہ جو سینٹ کے صاحب کا چیئرمین تو اس کے اب آپ وہ ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیسیفائی، تو وہ جو سارے ایک سسٹم اس کو سپورٹ کر رہا ہے، جہاں پہ اگر آپ
دیت کے ذریعے پے کر کے کمپنسیشن دے کے نکلتے ہیں، اس کی دو شرائط ہوتی ہیں. ایک تو ریمورس ہونا چاہیے، ہی شوڈ بی ریگریٹفل، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیچرل کمپیشن آئے جو وکٹم کی فیملی کی طرف سے. دے شوڈ فیل کہ چلو جی ان کی زندگی چلے گئی، پرابلی یہ ینگ لڑکا ہے، ہی وڈ کریکٹ ہمسیلف. کہ ریمورس آئے گا تو وہ کریکٹ کرے گا. یہاں ہمیں دونوں چیزیں نظر نہیں آ رہی. اب وہ فیملی کو پریشرائز کر کے انہوں نے یہ کمپرومائز کرایا. اب جو چیز جو کمنگ ٹو یور پوائنٹ کہ ہونا کیا چاہیے، ابھی اس کا یہ طریقہ ہے کہ چونکہ یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے، اس کو بڑا ٹویک کیا گیا ہے، تو سپریم کورٹ یا کوئی جوڈیشل فورم کے تحت اس کی انٹرپریٹیشن ان ٹرو ایسنس ہو کہ بھائی اس کا میکنزم کیا ہے، کس طرح سے ہونا ہے، اور کبھی اس طرح کی کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو اس کی ویٹنگ ہو. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دلاتا ہوں کہ یہاں پہ ایک آرگن ٹرانسپلانٹ لا پہلے تو تھا نہیں، پھر بن گیا، لوگوں نے اس کو بھی کرنا شروع کر دیا. تو اس کی اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈونیٹ کرتا ہے تو لوگ فرضی بنا لاتے تھے حلف نامہ اسٹامپ پیپر پہ کہ جی میں نے امتیاز صاحب سے محبت میں اپنا گردہ دے دیا. لیکن اب ان کو اپیئر ہو کے وہاں پر اپنا انڈیپینڈنٹ آف آل پریشر، مطلب اس سے سب سے ہو کے ہاں جا کے اسٹیٹمنٹ دینا پڑتا ہے کہ میں اپنا خود سے والنٹیرلی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب اس طرح کی آپ کو پورا ایک سسٹم لانا پڑے گا تاکہ یہ جو ابیوزز ہیں ان کو ختم کیا جائے. لا کی تو ہر طرح کا لا ہے، ہر جگہ ابیوز ہوتا ہے. آپ کا جو کامن لا ہے وہ بھی ابیوز ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اینی ہاؤ تھینک یو فار دس. یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مسئلہ بہت سنگین ہے اور شاید اس کے سلوشنز اتنے آسان نہیں ہوں. لیکن اب ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد دو رائے کو کنٹینیو کر رہے ہیں. ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو دو رائے. ابھی ہم بات کریں گے چیف جسٹس نے ریسنٹلی وزٹ کیا میو ہسپتال، پھر انہوں نے کچھ بیانات بھی دیے تھے. اچھا امتیاز صاحب، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چیف جسٹس کافی بول رہے ہیں آج کل انہوں نے یہ بھی کہا جب لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ آپ ہسپتال کیوں گئے، ٹھیک ہے نا، جیسے گورنر جاتا ہے، جیسے چیف منسٹر جاتا ہے، آپ گئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیڈر بننے کا، لیکن چیزوں میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ انہوں نے پھر یہ بھی ایک بات کی تھی، یہ پانی کا انہوں نے دیکھا ہے، پانی پہ کہا کہ چیف منسٹر سندھ نے کمپلین کی تھی کہ ہم کافی کچھ ایسے ہیں، ہم کہتے ہیں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن، 2-3 اور چیزیں جو حکومتیں کرنے چاہتی ہیں اور کورٹس میں سٹے آرڈرز بہت لبرلی مل جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو آزاد کر دیں گے، پلان بتا دیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپروپریٹ رول ہے؟ بیکاز ایک فنکشن ہوتا ہے، آپ کا جوڈیشری ہوتا ہے، ایگزیکٹو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سیپریشن آف پاورز ہوتی ہے، اور آپ پھر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ایز اے جج، جیسے انہوں نے کیا ہے ان دا پاسٹ، وداؤٹ ایکچولی آپ خود جا کے دورہ مار کے واپس آئیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ابھی؟ دیکھیے جی، اللہ بھلا کرے جسٹس افتخار چودھری صاحب کا، انہوں نے پھیلا دیا ہے، انہوں نے ہمیں بڑے تحفے دیے ہیں. ایک لحاظ سے تو اچھا انہوں نے کیا کہ ججوں کی تنخواہیں بڑھا دی غیر معمولی طور پہ، انہیں تو انسینٹیو سے تھوڑا سا آزاد کیا ان سروس، اور جب چھوڑ کے پھر مانگا بھی واپس، اور اپنے لیے بلٹ پروف گاڑی، آرمڈ وہیکل بھی مانگ لی. اللہ بھلا کرے ان کا. دوسری طرف انہوں نے جو کام شروع کیا، ہر شخص جو ہے کوئی ہیرو بننے کی کوشش میں کہ وہ جو نیوز سائیکل میں وہ آتا رہے، اس کے ٹکر چلتے رہیں. کام چیف جسٹس صاحب نے ٹھیک کیا کہ ہسپتال چلے گئے، ایک بڑا پریسنگ مسئلہ ہے عوام کا، اس کے اوپر انہوں نے توجہ دلائی ہے کیونکہ حکومتیں اس میں ناکام رہی ہیں، اور آپ اس پہ میرا خیال ہے ہمارا اتفاق ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب سے ہماری ایک اور بھی درخواست ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے جو کام ہوتا ہے، آپ اگر اس کو ٹھیک کر لیں، پاکستان کی تاریخ کے لیے آپ بڑے اچھے چیف جسٹس ثابت ہوں گے. جس انداز میں حکم امتناعی یعنی اسٹے آرڈر ایبیوز کرتے ہیں وکیل، جس انداز میں وکیل بڑے بڑے کیس کر کے پیسے چرا رہے ہیں، ان سے یہ پاناما کیس کو اگر مثال بنا لیا جائے تو ان چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ جو وکیل اس کیس میں آیا ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کتنی فیس ملی، وہ فیس کس انداز میں، کیش میں ملی یا چیک کی صورت میں ملی، اور وہ پیسے آئے کدھر سے، اور اس پہ ٹیکس کتنا دیا گیا. اس طرح یہ اپنی ناک کے نیچے ایفیٹ کی کچہری میں ذرا دیکھ لیں کہ وکیلوں نے ایک تو ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے مثال کے طور پہ، اس کے اوپر جہاں انہوں نے ایک کمرہ بنانا تھا 3 کمرے بنا دیے. ہم وہاں پہ کئی لاکھوں کا ماہانہ کرایہ دیتے ہیں، انہوں نے مفت میں قبضہ کیا ہوا ہے. تو جو جوڈیشل ریفارمز ہیں، پاکستان پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ،
اس میں جو زیادہ تر چیزیں ابیوز ہوتی ہیں، ان چیف جسٹس صاحب کو ہمارا مشورہ ہے کہ چاہیے وہ جو موسٹ فریکوینٹلی ابیوز جس کو کہتے ہیں، اس کا زیادہ تواتر کے ساتھ ابیوز ہوتی ہیں، ان کی طرف توجہ دے، وکیلوں کے کانڈکٹ کی طرف توجہ دے. لیکن مجھے تو بڑا افسوس ہوا جب یہ جو ملتان گئے اور ملتان میں جو غنڈہ گردی کی وکلاء نے، جس انداز میں نئے جوڈیشل کمپلیکس کو توڑا بچوں کی طرح، شیشے بھی توڑ رہے ہیں، دروازے بھی توڑ رہے ہیں، اور جا کے انہوں نے ان کو معافی بھی دے دی کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے، ہم آپ واپس آپ جوڈیشل فیض آباد تھا، جوڈیشل فیض آباد تھا. جی ایک چیز باقر بھائی، یہی سوال میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ یہی ایک سوال ہے کہ آپ ایگزیکٹو کو چیک کر سکتے ہیں، ان کو پینلائز کر سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹو جو ہے نا، جو ایکچوئل ڈیلیوری وہ خود تو نہیں کر سکتے. تو ایک سوال یہ ہے کہ نیب کو ہم بہت برا بلا کہتے ہیں، لیکن جو بھی ہے ریکوریز انہوں نے کی ہے، کنویکشنز کی ہیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے 10 سال میں کسی کو نہیں نکالا. تو اب جب کرپشن کی وہ بات آتی ہے، پھر بات آتی ہے کہ دکھتی رگیں چھیڑ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. نہیں میں صرف یہ کروں کہ پھر اگر آپ بات کریں گے اتنی لبرلی حکومت کے ساتھ، جو فنڈامنٹل کام ہے، اتنا بڑا بیک لاگ ہے، تو کوئی ایویڈنس آ رہا ہے کہ اس طرف بھی کوئی اٹینشن آئے گی؟ جیسے ابھی امتیاز صاحب ذکر کر رہے تھے، آئی تھنک ون آف دوز ریئر اوکیزنس کہ وی ایگری ود ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہے کہ میں بھی اس کو جوڈیشل ایکٹیویزم فیز 2 دیکھ رہا ہوں. سیم شیڈ نہیں ہے افتخار چودھری والا، لیکن شروعات ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کی. ایکٹیویزم ایکچولی تھوڑی سی ایک ٹرم ہے جس کو ہم ڈیفائن، مطلب اس کا جیسے ٹیررزم کو نہیں ڈیفائن کر سکتے نا، ایسے جوڈیشل ایکٹیویزم کو بھی نہیں ڈیفائن کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ جیسے محاورہ ہے نا کہ بیوٹی لائز ان دا آئی آف دا بیہولڈر، تو ایکٹیویزم اسی طرح ہے. کچھ لوگ اس کو اچھا دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو برا دیکھتے ہیں. جوڈیشل ایکٹیویزم تب تک اچھی ہے جب تک آپ غریب کے، ڈس ایڈوانٹیجڈ کے، مارجنلائزڈ کے رائٹس کو انفورس کریں. پرابلم تب آتا ہے جب آپ ایگزیکٹو کے گورننس کے فنکشن میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیں. اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ بجائے، جیسے انہوں نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایکسیس ٹو جسٹس، مطلب جس میں آپ کا جوڈیشل ریفارمز آ جاتی ہے اور تاریخ لینا، ہاں جی، اور وہ سارا اس کو کرنے کی بجائے آپ نے وہ ان ایشوز پہ جہاں پہ پیورلی گورننس کے ہیں، آپ ایک جو سپروائزری رول اپنانا چاہتے ہیں، جہاں پہ آپ جا کے گورنمنٹ کے آرگنز کو، گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنز کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. پرابلی یہ ان کا نہیں ہے. یہاں پہ جو اس کے اوپر جو لوگ اس چیز کے سپورٹیو ہے کہ جو چیف جسٹس نے کیا، مطلب عوام میں واہ واہ ہوتی ہے کیونکہ لوگ سفر کر رہے ہیں، مسائل ہیں یہ ہاسپٹلز میں. یہ نہیں کہ مسئلہ نہیں ہے ہاسپٹل میں، وہ خواہ مخواہ چلے گئے حکومت پہ پریشر ڈالنے کے لیے، وہ اپریشیٹ کریں گے. لیکن جو جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے اس میں وہ یہ کہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی. اب کنورسلی دیکھیں کہ اگر کل لوگ کچھ بیٹھ اور آپ کہیں کہ چونکہ سپریم کورٹ ڈیلیور نہیں کر رہی تو ہم بھی ڈسپینس کرنا شروع کر دیں یہاں بیٹھ کے جسٹس، تو وہ ایک پرابلمیٹک سچویشن ہو جائے گی. پلس یہ جو آپ کی سپریشن آف پاورز ہے جوڈیشری کی اور ایگزیکٹو کی، تو یہ اس کی بھی جو ہے نا نفی ہے. تو یہاں پر سپریم کورٹ کو ایک لائن ڈرا کر لینی چاہیے، ایک پیرامیٹرز ڈیفائن کر لینے چاہیے کہ بھائی ہم نے یہ کام کرنے ہیں، یہاں تک ہم نے رائٹس انفورس کرنے ہیں. اب یہ ہاسپٹل کا ایشو ہے، یہاں کسی کا کوئی لیگل ایشو ایٹ کوسچن نہیں ہے. جسٹس کا کام ہسپتالوں کے دورے کرنا نہیں، لیگل ایشو ایٹ کوسچن نہیں ہے. وہاں پہ ایک فورم ہے سپریم کورٹ میں جو شاید پریزنز کا دورہ کرتے ہیں، کیونکہ پریزنز ڈائریکٹلی ہاں اس پہ آتے ہیں. لیکن یہاں ہاسپٹل میں کوئی جوڈیشل کوسچن، کوئی لیگل کوسچن وہ نہیں زیر بحث تھا. اس لیے یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس صاحب کو اس ایکسٹینٹ پہ جانا چاہیے. ون فائنل پوائنٹ کہ وہ پروبیبلی اب جو ہم نے جو پچھلے ہفتے ان کا ڈسکس کیا اسٹیٹمنٹ وہاں پہ، تو انہوں نے ہم نے وہ کہا کہ یہ تو ریسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں. سو he had given his like a manifesto کہ میں اب عوامی ایشوز کے اوپر آئیڈینٹیفائی کرنے جا رہا ہوں. اوکے، تھینک یو. اب ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی ایجوکیشن اور صوبائی پرفارمنس. ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب ہم بات کریں گے تعلیم اور صوبائی پرفارمنس.
ابھی حال ہی میں الف اعلان نے ڈسٹرکٹ رینکنگز نکالے تھے, اس میں تھوڑی کنٹروورسی تھی. عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ وہ نمبر 1 آئے تھے اس میں, لیکن وہ 4 کیٹیگریز تھے اس کے. لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کیٹیگریز کیا ہوتی ہے, اور اگر ہم صوبائی پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں تعلیم میں وہ ہم کس نظر سے دیکھیں. آج ہمارے ایک گیسٹ ہیں تیمور خان جگڑا. یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ گورننس ریفارم اسپیشلسٹ ہے. ان کی خاص انٹرسٹ ہے ایجوکیشن میں, اور پاکستان کے کافی بڑے ریفارمز میں انہوں نے کام بھی کیا. ویلکم تیمور. تیمور, اگر آپ پہلے ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ جو ڈیبیٹ شروع ہوا تھا, یہ جو ریلیز ہوئی تھی ڈسٹرکٹ رینکنگز کی, تو اس میں ہم نے دیکھا تھا عمران خان نے تو ایک اینگل سے پی ٹی آئی کا جو انفراسٹرکچر میں انہوں نے بہت کام کیا ہے, لیکن یہ کوئی 4 کیٹیگریز ہیں, یہ کیا ہے اور ان کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ شکریہ فصیح. تھینک یو فار ہیونگ می آن دا پروگرام. پہلے تو یہ آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اوور ہیئر از کہ جو ایکچولی پچھلے 5 سال میں ایک فوکس آیا ہے ایجوکیشن پہ ان دا نیشنل ڈبیٹ, دیٹ جو کہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں ود ان پاکستان آلموسٹ اوور 8 or 9 ایئرز, اور 2013 سے پہلے یہ نہیں تھا. اینڈ ان دیٹ سینس یہ جو رینکنگز ہیں یہ کافی ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے. Having gotten that out of the way, I think جو دوسری چیز ہے, یہ رینکنگز 3 چیزیں میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس سال انہوں نے کوشش کیا ہے ٹو ایکچولی سیپریٹ دیم. پہلی چیز تو جو جیسے آپ نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں میجر کرنے کی کہ جو بیسک انفراسٹرکچر ہے اسکولز میں وہ ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ اور پروونس بائی پروونس اس کی کیا صورتحال ہے. دوسری چیز جو میجر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے لرننگ لیولز. اور تیسری چیز جو اس سال وہ میجر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں ریڈینیس. بیسکلی جس سے ان کا مراد یہ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن کے علاوہ سیکنڈری ایجوکیشن اور پھر ٹیرشری ایجوکیشن کی کیپیسٹی پروونس بائی پروونس وہ کتنی ہے. ایفرٹ تو کافی نوبل ہے, لیکن اس میں کافی ڈینجرز بھی ہوتے ہیں, کیونکہ there's plenty of problems جن کی وجہ سے آپ اس سارے ڈیٹا کو لٹرلی نہیں لے سکتے. ہر پروونس میں میجر علیحدہ سے ہوتا ہے, ایکوریسی علیحدہ سے ہے, تو آئی تھنک آپ اس سے براڈ ٹرینڈز تو لے سکتے ہیں. لیکن فار ایگزامپل اگر آپ ایون لرننگ لے لیں, وہاں پہ ٹاپ پہ آتا ہے ہری پور. اب اگر آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ہری پور میں اسکول میں ڈالیں گے بیکاز وہ ان رینکنگز میں پورے پاکستان میں ٹاپ پہ آیا, دین آئی ایم پریٹی شیور کہ دیر ول بی ویری فیو ٹیکرز فار دیٹ. براڈ ٹرینڈز جو کہ ضروری ہے ریکگنائز کرنا جو یہ رینکنگز بتاتے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے ایٹ لیسٹ ایٹ اے بیسک لیول انفراسٹرکچر پہ کافی کام ہو رہا ہے. That doesn't mean کہ جو سارے schools ہیں وہ ابھی خوبصورت ورلڈ کلاس اینڈ سو آن ہے, لیکن ایٹ لیسٹ پنجاب میں کے پی میں بیسک انفراسٹرکچر, اور اس سے مراد ہے ٹوائلٹس, الیکٹریسٹی, باؤنڈری والز فنڈامنٹلی اویلیبل ہیں. اور یہ خوشائن بات اس لیے ہے کہ دیٹ مینس کہ جو ڈبیٹ ہے ایجوکیشن پہ وہ اس سے آگے جا سکتی ہے. جو دوسری بات جی آپ پلیز بتائیں. ہاں جی, لرننگ پہ ڈیٹا بھی بہت کم ہے, تو یہ لوگ کمپیلڈ ہوتے ہیں ٹو ٹیک این انڈیپینڈنٹ ٹیسٹ جو کہ صرف ویری ویری بیسک آپ کو لرننگ لیولز دکھاتا ہے اکراس پروونسز جہاں پہ حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویئر موسٹ آف دا فوکس شوڈ بی. اور جو تیسرا ایلیمنٹ ہے آف ریڈینیس, obviously there's a lot more need for secondary schooling than currently جو کیپیسٹی اویلیبل ہے. میں ویسے بس اب یہ سوال پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر, ٹریننگ یا کچھ اور چیزیں جو اسکولنگ میں, لیکن جو اصلی چیزیں جو ٹیکسٹ بکس کی کوالٹی ہے یا کریکولم ہے اس پہ اس لیول پہ شاید پبلک ڈبیٹ اتنا نہیں ہوتا. یہ کیا صحیح اندازہ ہے یا اس میں کام ابھی کافی کچھ کرنا ہوگا؟ نہیں فصیح, دس از ایبسلیوٹلی رائٹ. دیکھیں ایک وقت پہلے الف اعلان نے ایک بڑی اچھی کیمپین چلائی تھی اباؤٹ 25 ملین کڈز آؤٹ آف اسکول. آئی تھنک اگین ان اے وے دس از ویری گڈ, لیکن جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف آپ جو ہے پوائنٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ
جو 60 ملین کڈز ان اسکول ہیں ان کا کون کیا سوچ رہا ہے. فنڈامنٹلی آئی تھنک پاکستان کو جو انفراسٹرکچر کمروں برکس اینڈ مورٹر کے ڈبیٹ سے ابھی نکل جانا چاہیے. اب آئی تھنک جو 1 پوائنٹ ایجنڈا چاہے وہ پرائمری اسکول پہ ہو چاہے وہ سیکنڈری اسکول پہ ہو وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بچے ایکچولی اسکول پہ جا رہے ہیں اینڈ ایکچولی دا فگر از اے لاٹ ہائر دین پیپل تھنک کہ وہ سیکھ کیا رہے ہیں. I think plenty of work has been done on many other areas لیکن ابھی تک unfortunately جس چیز نے actually debate کو enter نہیں کیا اور اگر آپ ان رینکنگز کو بھی دیکھ دیں ان میں بہت کم توجہ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لرننگ لیولز کیا ہیں. جو ہمارے ایگزامینیشنز ہیں چاہے وہ گریڈ 5 کے ہو چاہے وہ گریڈ 10 کے ہو چاہے وہ FA/FSC کے ہو ان کو تو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جسٹ بیفور میں آپ دونوں کو بھی اوپن کر دیتا ہوں اگر آپ کے کوئی سوال ہو. ایک آخری سوال یہ اگر جلدی سے ہمیں اس کا خلاصہ بتا دیں کہ ایک ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ شاید ہم کافی بجٹ نہیں دے رہے تعلیم کو یا اگر یہ ڈبل کر دیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے؟ اگر ہم نے ڈبل کر دیا کیا ہم اسے اسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اسے خرچ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا مسئلہ بجٹ ہے یا کوئی اور ہے؟ دیکھیں فیصل آپ نے تھوڑا سا جواب اپنے سوال میں ہی دے دیا. سو bit of a leading question but again I think it's absolutely right. ہم تقریباً 2% GDP کا اسپینڈ کرتے ہیں on education although this is fundamentally the government spend. اب اس میں 93% یا 93% بیسکلی ٹیچر سیلریز پہ اسپینڈ ہوتا ہے صرف گورنمنٹ سکولز میں. پاکستان میں تقریباً پنجاب میں 50,000 ہیں KP میں 30,000 ہیں. There's over 125,000 government schools in Pakistan. There's over 1 million teachers in government schools in Pakistan. جو بجٹ ہے باقی جو اس کے علاوہ جو 7% رہ جاتا ہے نان سیلری اور ڈیولپمنٹ بجٹ 1 سال 2 سال پہلے تک اس کا شاید کچھ صوبوں میں 50% بھی نہیں اسپینڈ ہوتا. تو بیفور ریئلی آرگیوئنگ فار کہ آپ بجٹ انکریز کریں the most important thing to do is کہ جو پیسے اویلیبل ہیں وہ اسپینڈ ان دا بیسٹ وے کیسے ہو سکتے ہیں. اینڈ the good thing is what that actually implies is کہ تعلیم کے معیار کو بہتر کرنا ایٹ لیسٹ اس کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ایفرٹ کی بہت ضرورت ہے لیکن I don't see the budget is a big problem. جی پلیز تیمور صاحب if you can hear me میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ابھی سجیسٹ کیا کہ ہمارا فوکس جو ہے یا ہمارا جو سارا جو اس وقت اٹینشن جو ہونی چاہیے وہ کوالٹی آف لرننگ کے اوپر کوالٹی آف ایجوکیشن ٹیچنگ کے اوپر ہونی چاہیے جبکہ ہم ریلیگیٹ کر سکتے ہیں جو فیسلٹیز کا ایشو ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ would that be feasible یا ہم کو تینوں چیزوں کو اکٹھا لے کر چلنا پڑے گا کیونکہ جتنا بڑا ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کا یا یوتھ کا یا بچے اسکول سے باہر ہوں گے الٹیمیٹلی ایک بڑا جو ہے کہ ایک میس الٹریٹ وہ جو ہوگا پاپولیشن کا وہ باہر ہوگا وہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر رہے ہوں گے تو وہ بھی ایک پرابلمٹک ہے اگر صرف ہم کوالٹی آف ایجوکیشن پہ توجہ دیں. تیمور جی سر آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن کبھی کسی آؤٹ کم کو اچیو کرنے کے لیے راستہ تھوڑا پیچیدہ لینا پڑتا ہے. میں تو کہوں گا کوالٹی آف ایجوکیشن بھی نہیں لرننگ آؤٹ کمز جس کو کم کہتے ہیں دیٹ مینس کہ بچے ایکچولی سیکھ کیا رہے ہیں. اگر آپ سوچیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم صرف یہ فوکس کریں کہ ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں یا نہیں تو اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کو کرنی پڑیں گی. لیکن اگر آپ الٹی طرف سے شروع کریں تو پھر جو سب سے ضروری چیز ہے کہ جو بچے اسکول سسٹم سے باہر نکلتے ہیں ان کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں وہ ہمیشہ جو ہے اگنور ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ باقی چیزیں ضروری تیمور تھینک یو ٹائم دیا پروگرام پہ تیمور خان جگڑا اینڈ امتیاز صاحب تھینک یو ایز یوزول. باقر صاحب آپ کو بھی. امتیاز صاحب تو ایجوکیشن میں انٹرسٹ لیتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا. نہیں میں ضرور اتنی بات ضرور کہوں گا کہ لاسٹ ورڈ جی میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے سکھانے والے بچوں کو سکھانے والے کس قسم کے ہیں جو 1 ملین اساتذہ کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے ہماری بہت زیادہ توجہ ان لوگوں پہ جائیے کہ وہ کس ذہنیت کے ہیں ان کی ایبیلٹیز کیا ہیں اور وہ بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں. جی تھینک یو گریٹ لاسٹ ورڈز. اور اگر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے اور انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے اگلے ہفتے اور 2 رائے کے ساتھ.